أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الحشر کا یہ آخری رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 7 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 18 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 24 پر. اس رکوع میں اور ان آیتوں میں سورۃ الحشر کا حاصل، اس کا خلاصہ اور اس کا وہ پیغام ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے جو ہمارے عقیدے سے اور ہماری عملی زندگی سے متعلق ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کا آغاز بھی اپنے اسماء حسنہ کے تذکرے سے فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پاکی، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ستائش بیان کر رہی ہے کہ وہ بہت غلبے والا، کنٹرول والا، معزز، عزتوں کا حامل ہے اور بڑا حکیم ہے. دانائی، حکمت کے ساتھ اس کے کام ہوا کرتے ہیں. اس کا غلبہ اور اس کی حکمت کی ایک دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ مدینہ منورہ میں ایک قلعہ تھا، اس میں ہتھیار بھرے پڑے تھے. وہ بنو نذیر کا قلعہ کہلاتا تھا. ان کے پاس مال و دولت کی، جنگی ہتھیار کی، صنعتگری کی کوئی کمی نہیں تھی. لیکن انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، آپ کو شہید کرنے کا بھی انہوں نے ارادہ کیا، تہیہ کیا، کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے
उस कोशिश को नाकाम बनाया। मुसलमानों से बड़ी बेवफाई की, अहदो पैमा कर 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 तोड़ते रहे। हर मुसीबत और आजमाइश के मौके पर उन्होंने निगेटिव अंदाज, मनफी उसलूब अपनाया, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने, मदीने मुनव्वरा की स्टेट को खत्म कर देने की कोशिशें की। यहां तक कि यह हिजरत का चौथा साल था जबकि अल्लाह ताला का हुक्म आया कि अब आप इस किले की और किले में रहने वालों की खबर लीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला फरमा दी कि बार बार तुम लोगों ने मुआहदे को तोड़ा, वादा खिलाफी की, मदीने मुनव्वरा के खिलाफ जंग का माहौल किया, दुश्मनों को बुलाकर उनकी मदद की, मुसलमानों के खिलाफ हो गए, लिहाजा अब हम तुम्हारी खबर लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने मजाक उड़ाया कि अब तक आप कुरैश के नातजुर्बेकारों से लड़ भिड़ कर खुश हो रहे थे, हमसे भी एक दो हाथ कर लीजिए, पता चल जाएगा जंग किसको कहते हैं। उनको अपनी टेक्निक पर और अपने जदीद तरीन हथियारों पर बड़ा गुरूर था, उसी पे भरोसा था, अल्लाह की जात से तो ताल्लुक ही नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है हम आते हैं, जो होगा सो देख लेंगे। लिहाजा बनु नजीर यहूदियों का ये किला, जो आज के एतबार से आप देखें तो मस्जिद नबवी से 4 मील के फासले पर, अब तो मैं समझता हूँ शहर की आबादी वहां तक पहुंच गई है, वहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्द फरमाया, कोच फरमाया, तशरीफ ले गए। अब ये किले के अंदर बंद हो गए, दरवाजों को बंद कर डाला। अब मैंने गुज़श्ता इतवार आपकी खिदमत में बात रखी थी कि ऐसे उन्होंने किले की दीवार में सुराख बना रखे थे, बाहर वाले को जिसका अंदाजा नहीं होता था, लेकिन उससे जब वो तीर चलाते तो ठीक निशाने पर लगता। और उन्होंने एक धोखे का सामान कर रखा था कि कुएं और कुएं की मुंडेर बना रखी थी कि लोग पानी लेने के लिए उधर आएंगे और उस निशान की जद में आएंगे, निशाना लगाया जाएगा, मारा जाएगा। लिहाजा अपनी जहानत पर, अपनी तदबीरों पर, अपने हथियार पर इतराए हुए वो दिल्लगी और मजाक समझ रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सर पर जब पहुंच गए तो पहला काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया कि किले तक पहुंचने के रास्ते को साफ किया। 2-4 दरख्त उखाड़ने पड़े, उनको जलाना पड़ा। मैंने अर्ज किया था, रिवायतों में आता है 6 दरख्त थे खजूर के जो आड़े आ रहे थे, उनको उखाड़ कर जो जलाया तो अब इनकी जान निकलने लगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इनको अपने किले पर गुरूर था, वज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम, समझ रहे थे कि ये किला उनको बचा लेगा, सेफ्टी देगा, और उनको अपने हथियारों पर बड़ा एतमाद था कि तीरंदाजी करेंगे, तलवार चलाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब मामला फरमाया, वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर-रुअब, हुजूर का दबदबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब, जलाल उनके दिलों में ऐसा पैदा हो गया, हाथ पांव फूल गए। लिहाजा 3-4 दिन तो अपने किले में बंद मशवरा करते रहे और बिल अखीर ये तय पाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़ाकरात हो, बातचीत हो। अपने नुमाइंदे को भेजा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप किला खाली कर दीजिए, रवाना हो जाइए, बस इसके सिवा और कोई हल नहीं है। उन्होंने मोहलत मांगी और ये कहा कि हमारा बड़ा साजो सामान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट के ऊपर जितना सामान लाद कर ले जा सकते हो ले जाओ, उससे ज्यादा नहीं। लिहाजा ऊंटों पर उन्होंने अपना सामान लादा
اور اپنے اونٹوں کو ہکایا اور خود نکل کر چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بڑے شوق اور اشتیاق سے اپنے قلعے کو سجایا تھا اور اس کا ڈیکوریشن کیا تھا، حفاظت کے انتظامات کیے تھے، سب کو توڑ رہے تھے، اکھاڑ رہے تھے، برباد کر رہے تھے کہ صحیح سالم اگر یہ مسلمانوں کو مل جائے گا تو بڑا فائدہ ہوگا۔ لہذا فرمایا اپنے آشیانے کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہوئے یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا، کنٹلوں کنٹل کھجور اسٹور روم میں رکھے ہوئے تھے، وہ ہاتھ لگا، خوب ہتھیار ہاتھ لگا، بڑی لسٹ ہے جو سامان اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیکن یہ سامان فوجیوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ تم نے گھوڑے دوڑائے، نہ تلوار چلائی، نہ جنگ کیا، یہ تو غربا میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مہاجرین میں وہ غربا جو بالکل لٹ گئے تھے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا، مدینہ منورہ کے اس نئے ماحول میں سیٹ نہیں ہو پا رہے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ اور ایک انصاری صحابہ کو بھی دیا جو بڑے غریب تھے۔ تو عام طور پر نوجوانوں میں، کم عمر لوگوں میں جو ذرا جذباتی ہوتے ہیں کہ یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو نظر انداز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انصاری صحابہ تو وہ ہے والذین تبوؤا الدار والایمان، انہوں نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے دلوں میں ایمان کو گھر کر لیا، اپنے دلوں کو ایمان کا مرکز بنایا۔ اور یہی نہیں بلکہ یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کر آئے ان سے یہ محبت کرتے ہیں، دینی اخوت ہے، دینی بھائی چارگی ہے۔ اور آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا ان کا عالم یہ ہے کہ یہ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر دوسروں کو، دوسروں کی بھلائی، دوسروں کا خیر، دوسروں کی خوشحالی، یہ ان کا مطمع نظر ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود کا نقصان گوارا ہے، اوروں کا نقصان گوارا نہیں، ان کا مزاج یہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو بشارت دی، دیکھو مکہ مکرمہ جیسی فضیلت والی اس سرزمین کو میں چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور تمہارے دلوں میں ذرہ برابر یہ اندیشہ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ پھر میں مکہ مکرمہ واپس چلا جاؤں گا، نہیں، تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارے درمیان زندہ رہوں گا، تمہارے ہی درمیان میری قبر بنے گی۔ لہذا تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں قیام کا ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ لوٹ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ پھر مدینہ منورہ ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ لہذا انصاری صحابہ کی بھی بڑی تعریف و توصیف کی گئی، اس کے ساتھ تاکید کر دی گئی کہ یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں اپنے ایمان کو تعمیر کیا، اپنی شخصیت کی تعمیر کی۔ لہذا بعد میں آنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے لیے نہ صرف یہ درجات کی بلندی اور مغفرت کی دعا کریں، بلکہ یہ بھی دعا کریں کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں میں صحابہ کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کینہ، دوری، کراہیت، نفرت، بے رغبتی کی کیفیت ہرگز پیدا نہ ہو۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ کی تعریف فرمائی، انصاری صحابہ کی تعریف فرمائی۔ لہذا یہ دو گروہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گزر چکے تھے، بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آنے والے بندوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اگر تم ان کے راستے پر چل رہے ہو، ان سے محبتیں کر رہے ہو
اور ان کے سلسلے میں دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہو تو پھر تم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو کہ تمہارا اجر تم کو ملے گا۔ لیکن لازمی بات ہے کہ اجر پانے کے لیے عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عمل کیا ہے اس کا تذکرہ آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن یہاں ایک بات اور اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی کہ نفاق کے اظہار تو اسلام کا ہے، دل میں کفر بیٹھا ہوا ہے، یہ منافقت ارشاد فرمایا کہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، جیسے کہ مدینہ منورہ کے منافقین تباہ ہو گئے، جن کا عالم یہ تھا کہ بظاہر بڑے متحد نظر آتے لیکن آپس میں انتشار، اور بظاہر بڑے جری ہمت والے نظر آتے ہیں لیکن دل پھسپھسے ڈرپوک بزدل قسم کے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اس بدلے کی اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کا ایک تذکرہ کرتے ہوئے اشارہ فرمایا، دیکھو شیطان نے ان کو بہکایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا، نافرمانی میں مبتلا کیا، بغاوت پر مبتلا کیا، بغاوت پر آمادہ کیا۔ لیکن جب ان کا انجام برا ہو رہا تھا تو شیطان نے کیا کہا؟ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جب یہ تباہ ہو رہے ہیں عذاب میں تو شیطان نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میرا کام یہ تھا کہ میں نے تم کو برائی کی طرف دعوت دی تھی اور قبول کرنا ریجیکٹ کرنا تمہارے ہاتھ میں تھا، تم نے قبول کیا اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اور یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے معلوم ہے اس کی قدرت کیا ہے، مجھے معلوم ہے اس کی سزا کیسی ہے، میں جانتا ہوں جہنم کس کو کہتے ہیں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے۔ لہذا اس نے وعدہ خلافی کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کچھ اللہ کے وعدے ہیں وہ دیکھو، کچھ شیطان کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے، شیطان وعدہ خلافی کرے گا اور تم کو نہتا چھوڑ دے گا۔ اور پھر ایسے انسان کا جو شیطان کی برادری سے ہوتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی بات سنتا ہے، فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، ہر دو شیطان اور شیطان کے چیلے دونوں کو جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں پڑے رہیں گے۔ لہذا اے ایمان والو، شیطان کے راستے سے بچو، اس کی پیروی سے بچو، اس کے راستے سے دور رہو، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے۔ یہ ہے اب خلاصہ کلام جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ عام طور پر کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ ہم اردو کے ترجموں میں دیکھتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہ ترجمہ ہوتا ہے، اور میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ ہماری اپنی زبان کے تقاضے کے مطابق ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ابھی دیکھیے پچھلی آیت میں کیا ہے، انی اخاف اللہ، خوف سے ہی اخافو کا لفظ بنا ہے، تو خوف کا ترجمہ بھی ہم ڈر سے کر رہے ہیں، تقوی کا ترجمہ بھی ہم ڈر سے کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے خشیہ کا ترجمہ بھی ہم ڈر سے کر دیتے، لیکن یہ ہماری اپنی زبان کی محدودیت ہے جس کی وجہ سے ذخیرے الفاظ میں وہ کثرت نہیں ہے، وہ وسعت نہیں ہے، ووکیبلری اس طرح پھیلی ہوئی نہیں ہے جیسے عربی زبان کی پھیلی ہوئی ہے۔ لہذا ہم ایک لفظ سے عربی کے کئی الفاظ کا ترجمہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے مثال دیتے ہوئے بات کہی تھی کہ غریب بیچارہ جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو ایک ہی ڈش، اور آپ کے پاس سب کچھ ہے تو 15 ڈش 10 ڈش، طرح طرح کے کھانے آپ کے دسترخوان پہ سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو عربی زبان کا مسئلہ ایسا ہی ہے، الفاظ کے سلسلے میں بہت امیر ہے، وہ بڑا ذخیرہ اس کا پھیلا ہوا ہے، اور اردو زبان لازمی بات ہے نومولود ہے، اس کے مقابلے میں اردو کی عمر بہت کم ہے، ابھی تو 600-700 سال کی ہوگی، تو اردو کے الفاظ کا ذخیرہ ویسا پھیلا ہوا نہیں ہے جیسا کہ عربی زبان کا مسئلہ ہے۔ لہذا جب کبھی اللہ تعالیٰ تقوی کا لفظ ارشاد فرماتا ہے تو اس کا ترجمہ اگرچہ کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو ہمارے مترجمین کرتے ہیں، لیکن آپ سینس اور مفہوم ذہن میں رکھیے کہ واو اور قاف اور یا سے بنا ہوا یہ لفظ جس کی 6 حرفی جڑ ہے واو قاف یا، وقع جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں بچنا،
اور پھر جب یہ باب افتعال میں جا کر اتقا بنتا ہے اور جس سے اتقوا اللہ لفظ بنا فعل امر کا صیغہ، تو اس کا مفہوم ہوتا ہے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ کس سے بچانا؟ اللہ کے غضب سے، عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا سبیل ہوگی؟ اس کا راستہ یہ ہے، اس کا طریقہ کار بہت سمپل ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے اجتناب کرو، یہ تقویٰ ہے، یہ بچ گئے تم اللہ کے غضب سے، اس کی نافرمانی سے۔ لہذا یہودیوں نے، قلعہ بنی نذیر کے رہنے والوں نے اللہ کی نافرمانی سے اجتناب نہیں کیا، نہیں بچے، اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے، تباہ ہو گیا ان کا قلعہ، برباد ہو گئے، تاریخ میں پارینہ نقوش بن کر وہ رہ گئے، قصے کہانی بن کر رہ گئے، وجود تک ان کا ختم ہو گیا۔ لہذا یہ ہے اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کی پہلی سیڑھی تقوی کی یاد رکھیے خود ایمان اور اسلام ہے، پہلی سیڑھی ایمان اور اسلام ہے، کیونکہ ایمان اور اسلام کی وجہ سے آپ کفر سے بچ گئے۔ کفر تو سب سے بڑا غضب کو دعوت دینے والا جرم ہے نا، تو بڑے جرم سے آپ بچ گئے، پہلی سیڑھی گویا تقوی کی یہیں سے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ھدی للمتقین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید اہل تقوی کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو اہل تقوی کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو کافروں کے لیے کیا نہیں ہے، منکروں کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ پہلی سیڑھی ایمان ہے، پہلا مرحلہ ایمان ہے، اور جب اللہ کے غضب سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا تب قرآن مجید مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ جو اللہ کے غضب سے بچنا ہی نہیں چاہتا، نافرمانی کرنا چاہتا ہے، بغاوت کرنا چاہتا ہے، گناہوں میں ملوث رہنا چاہتا ہے، لازمی بات ہے قرآن مجید اس کو کیا فائدہ پہنچائے گا۔ ابو لہب نے بھی قرآن مجید سنا، ابو جہل نے بھی قرآن مجید سنا، اور اس کی عربی تو ہم لوگوں سے بہت عمدہ، ہم لوگوں سے کیا، ہم تو کیا جانتے ہو، تو خالص عرب تھے، لیکن چونکہ گناہوں سے بچنے کا جذبہ نہیں تھا، قرآن مجید ان کے دل پر اثر نہیں کیا۔ قرآن مجید اس وقت ہدایت نامہ ہے، نجات کا موجب اس وقت ہے، اور رہبر کامل اس وقت ہے جبکہ ہمارے اندر اللہ کے غضب سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے، اور وہی ہم نے اب ایمان قبول کیا۔ اب ایمان قبول کرنے کے بعد دوسری سیڑھی کیا ہوتی ہے کہ بڑی بڑی حرام چیزیں جن کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ڈکلیئر کر دیا، ان سے بچنے کا جذبہ، رشوت سے بچنے کا جذبہ، سود سے بچنے کا جذبہ، حرام چیز پینے اور حرام چیز کھانے سے بچنے کا جذبہ۔ اب یہ تقوی کا دوسرا مرحلہ ہے، لیکن یاد رکھیے تقوی کے یہ مرحلے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر نبیوں کے تقوی کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ نبیوں کے تقوی کا مرحلہ جب آتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ اٹھا کر پڑھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیے، کہ عالم یہ ہو جاتا ہے کہ حرام سے بچنا تو بڑی چھوٹی بات ہے، یعنی ابتدائی درجے کی بات ہو جاتی ہے، اس راستے کی طرف نہیں جاتے جو راستہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، اس وقت سرحدیں نہیں تھی کہ امیگریشن چیک کروایا، مدین میں داخل ہو گئے، دوسرا ملک آ گیا پتا چل جائے۔ آپ تو چلے جا رہے تھے، ہفتوں چلتے رہے، آپ دن میں چلتے، رات میں کسی درخت کے نیچے سو جاتے، پھر چلتے، پھر آرام کر لیتے، چلتے چلتے، کیونکہ فرعون کے چنگل سے نکلنا ہے، وہ آپ کے قتل پر آمادہ ہے۔ لہذا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی آبادی ہے، اور اس سے پہلے کنواں ہے، کنویں پہ بھیڑ جمع ہوئی ہے، اور اس کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، اور اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو خواتین ہیں کہ کنارے کھڑی ہوئی ہیں، اور
ان کی بکریاں ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں، خواتین بیچاری کنٹرول کر رہی ہیں، دوڑ دوڑ کے ان کو اکٹھا کر رہی ہیں، پریشانی پیش آ رہی ہے۔ گھنٹہ دو گھنٹہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ چرواہے آتے جا رہے ہیں، پانی پلاتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ لڑکیاں ہیں کہ پریشان کھڑی ہوئی ہیں کنارے۔ تو پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، آپ پانی پلا لیجئے، آپ بھی چلے جائیے اپنے گھر۔ کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ بڑے تندرست قسم کے پہلوان ٹائپ ہے، ہم کو دھکا دے کے پیچھے کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ شریف خانوادے کی لڑکیاں ہیں، اس مجمع میں ہم گھسنا نہیں چاہتے ان لوگوں کے ساتھ۔ اور نمبر 2 یہ کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں رہے، والی صاحب تو وہ بڑے ضعیف ہے، وہ آ نہیں سکتے، لہذا ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، جب بھیڑ چھٹ جائے گی، مجمع ختم ہو جائے گا تو ہم جائیں گے، پانی لیں گے، اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے اور اپنے برتن میں پانی بھریں گے، اپنے گھر واپس ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا لگا ان مردوں کی بے مردانگی پر اور بے غیرت پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، سب کو دھکے دے کے پیچھے کیا۔ ایک بڑا ڈول تھا جس کو 4 چرواہے کھینچ رہے تھے، وہ ڈول ڈالا، تنے تنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کھینچا اور ان کے برتنوں میں پانی بھر دیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ لڑکیاں واپس چلی گئیں، وہ تھی حضرت شعیب کی صاحبزادیاں۔ حضرت شعیب سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام رسول و نبی نہیں ہے، ان کا زمانہ الگ ہے، یہ ایک دوسرے بزرگ تھے، ان کا بھی نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعیب تھا۔ قرآن مجید میں تو نام نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بزرگ بھی شعیب کے نام سے موسوم تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ آج جلدی کیسے چلی آئی، تم لوگ تو آیا کرتی تھی مغرب کے بعد سورج غروب ہوتا رہتا، تب آج تو سویرے آ گئی۔ تو انہوں نے سارا قصہ بیان کیا کہ ایک اس طرح کے نوجوان تھے، یہ فیس کٹ تھا، اس طرح انہوں نے پانی نکال کر ہم کو پہلے دے دیا، اسی لیے ہم لوگ جلدی فارغ ہو گئی۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ اس کے معنی وہ نوجوان جو ہے اس شہر کا، اس بستی کا نہیں ہے، جو حلیہ تم لوگ بیان کر رہی ہو، جو لباس بیان کر رہی ہو، اس سے پتا چلتا ہے وہ مسافر ہے اور تم کو گھر لے آنا چاہیے تھا، ہم ان کی کچھ ضیافت کرتے۔ ذہن میں رہے وہ ہوٹلوں کا زمانہ نہیں تھا، بورڈنگ لاڈجنگ، لہذا جو کچھ بھی ہوتا تھا کہ بستی کے لوگ ہی کھلاتے پلاتے تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان خواتین کی خدمت سے فارغ ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے عبادت کرتے ہوئے دعا کرنے لگے، اور بڑی جامع دعا ہے جو اس موقع پہ جبکہ ہم کو بڑی ضرورت پیش آ رہی ہو یہ دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، بڑی بابرکت ہے کہ ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر کا انتظام تو میرے لیے فرما دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ انکنڈیشنل کا روٹی بھیج دیجئے، کھانا بھیج دیجئے، یہ نہیں فرمایا، پروردگار جو خیر کا آپ میرے لیے انتظام کر دیں، نازل کر دیں، اس کا میں محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کا انتظام کیا، اور ان صاحبزادیوں میں سے ایک آئی اور کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ چلیے، ہمارے گھر کھانے آنے کا انتظام ہے۔ تو جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے پیچھے آئیے، پیچھے سے مجھے آپ راستہ بتائیے، دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ دیکھیے یہ ہے تقوی، جس کو میں نے عرض کیا نا کہ حرام سے بچنا ماشاءاللہ تقوی کی ایک منزل ہے، لیکن اس سے اعلیٰ منزل یہ شک و شبہ کی چیزوں سے بھی بچنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پیچھے چلیے، راستہ بتائیے، دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے۔ لہذا وہ لے کر گھر آئی اور اپنے والد سے کہا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، چلیے، کہا آپ پیچھے چلیے اور بتائیے کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ بار بار نظر پڑے گی اس خاتون پر۔ یہ ہے تقوی کا تقاضا، بار بار نگاہ نہ پڑے، سامنے ہوں گی راستہ بتائیں گی، لازمی بات ہے نگاہیں پڑتی چلی جائیں گی، پیچھے سے کہیں گی دائیں چلیے بائیں چلیے تو لازمی بات ہے نگاہ تو نہیں پڑے گی نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بدنگاہی نہ ہو جائے، بار بار مجھے غلط چیز غیر محرم کو دیکھنے کی نوبت نہ آ جائے، احتیاط کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ پیچھے چلیے میں سامنے چلوں گا۔ نبیوں کا تقویٰ یہ ہوتا ہے، دیکھیے رسولوں کا تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ اس راستے کی طرف بھی نہیں جاتے وہ جو راستہ نافرمانی کی طرف، گناہوں کی طرف لے جاتے۔
لہذا تقوی کے معیارات ہے، درجات ہے، اور کسی بھی درجے میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے الحلال بین والحرام بین، میری شریعت میں ایسا ہے کہ میں نے حلال بیان کر دیا ہے، حرام کیا ہے اس کو بھی میں نے بیان کر دیا ہے، کھلا ہوا ہے وہ، کوئی شک و شبہ نہیں۔ نشہ حرام میں نے کہہ دیا، سود حرام کہہ دیا میں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا رشوت کو، جو بھی ہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فرمایا کہ دیکھو حرام کھلا ہوا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ فل ہے، کہا بینہما متشابہات، ان کے بیچ میں، حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ڈاؤٹ فل ہے، جن کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکا، بعد میں وہ چیزیں سامنے آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ فرمایا تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ان ڈاؤٹ فل چیزوں کو بھی تم استعمال نہ کرو، جو مشکوک چیزیں ہیں جن میں اختلاف پڑا ہوا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فرمایا اس لیے کہ اگر تم حرام کے قریب زندگی بسر کرو گے کہ یہ تو مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو استعمال کر لینے میں کیا حرج ہے، تو فرمایا یاد رکھو پڑوسی ملک کی سرحد میں داخل ہو جاؤ گے، حرام کی سرحد میں داخل ہو جاؤ گے۔ جب حرام کی سرحد میں داخل ہو جائے گا، جو شخص پڑوسی ملک کی سلطنت میں داخل ہو جاتا ہے، سرحد پار کر لیتا ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے وہ آپ کبھی کبھی اخباروں میں دیکھتے ہوں گے، 20 سال بعد ریٹرن آتے ہیں، 24 سال بعد ریٹرن آتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ دیکھو سرحد پار کر جاؤ گے، شیطان کی مملکت میں، حرام کی مملکت میں داخل ہو جاؤ گے، احتیاط، بیچ سلطنت میں رہو، حلال بین، جو چیزیں بالکل کھلی ہوئی حلال ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے، وہ چیزیں اختیار کرو۔ یہ بھی تقوی کا ایک معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور نافرمانی میں اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں زندگی بسر نہ کرو، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ بہت جلد دنیا سے تم کو رخصت ہونا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور کر لے ہر شخص کل کے لیے وہ کیا تیاری کر رہا ہے۔ غد عربی میں کہتے ہیں کل۔ اب آپ دیکھیے ایک ہی لفظ فرما کر اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر میں حسن پیدا کیا، نمبر ایک تو یہ کہ آج ہے تو یہ یقینی ہے کہ کل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے آپ، کل نہیں ہوگا کوئی بول سکتا ہے؟ کل نہیں آنے والا ہے، آج ہی آج رہے گا، یہی دن لمبا ہو جائے گا 100 سالہ، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نامعقول سے نامعقول آدمی، کم عقل رکھنے والا، وہ کہے گا کل ہوگی، جیسا آج صبح ہے کل صبح ہوگی، 24 گھنٹے گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لغدن کہہ کر ہم سب کو الرٹ کر دیا، آخرت بالکل یقینی ہے، یاد رکھو قطعی ہے، کل سورج جیسا نکلنا یقینی ہے، ویسے ہی قیامت کا میدان ہوگا اور حشر برپا ہوگا، یہ یقینی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آج کا دن انشاءاللہ گزرے گا، پھر کل آئے گا، ہفتہ گزرے گا، مہینہ گزرے گا، یہ دن گزرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا دیکھو جیسے ایک دن گزرتا ہے نا، ایسے ہی تمہاری زندگی بھی ایک دن ہی ہے، سمجھ لو، دیکھتے دیکھتے گزر جائے گی۔ صبح کا سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، جوش ہوتا ہے، نشاط ہوتا ہے، فریش رہتا ہے انسان، اور پھر اس کے بعد کمانے دھمانے کے لیے نکل گیا اور محنت کی، کمایا دھمایا، شام میں تھکا ہرا گھر آیا، اور اس کے بعد سے شام کی مصروفیات اس نے پوری کی، اور اس کے بعد پھر اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ فرمایا بالکل تمہاری زندگی ایسا ہی ہے کہ زندگی کا سورج طلوع ہوا، نشاط ہے، سرگرمی ہے، ایکٹیونیس ہے، اور اس کے بعد سے کما رہے ہو، محنت کر رہے ہو، ریٹائرڈ ہوتے، تھک جاتے ہو، پھر پیر پھیلا کے سو جاتے ہو، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو۔ یہ زندگی عارضی ہے، ایسے ہی گزر جانے والی ہے جیسے ایک دن، قیامت کے دن، جن کو یہ بڑا غرہ ہوگا کہ انہوں نے لمبی زندگی گزاری تھی، سنچری انہوں نے کر لی تھی، 102 104 105 کی عمر ہوئی تھی، ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پوچھے گا کہ دنیا میں تم کتنا رہے تھے؟ تو وہ کہیں گے اللہ بہت کم رہا تھا، میں لبثت یومن و بعض یوم، شاید ایک دن یا آدھا دن رہا تھا۔ فاسأل العادین، اللہ آپ جو تقویم بناتے ہیں، جنتری بناتے ہیں، دنوں کو گنتے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے میں بہت کم رہا۔ میدان حشر میں جب
50,000 साल खड़े होंगे ना तो पता चलेगा कि दुनिया की जिंदगी कितनी मुख्तसर थी। वो दिन यहाँ के 50,000 साल के बराबर दिन होगा, बल्कि उससे भी बड़ा होगा। वो तो फिगर अल्लाह ताला ने लंबाई के लिए बयान फरमाया। तो अब आप जरा सोचिए कि निस्बत क्या हो जाएगी। 100 साल बमुकाबले 50,000 साल कितने छोटे लगेंगे, कितने छोटे लगेंगे। लिहाजा वो साफ कहेगा अल्लाह बहुत कम रह कर आया। जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, लेकिन उस कम रहने के लिए तैयारी थी और इस लंबे सफर के लिए तैयारी नहीं थी। फरमाया वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन, हर शख्स गौर कर ले कल के लिए वो क्या पेश कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या तैयारी कर रहा है। कौन सा ऐसा शख्स है, चाहे वो तालीम याफ्ता हो, गैर तालीम याफ्ता हो, शहरी जिंदगी बसर करता हो, देहाती जिंदगी बसर करता हो, ईमान वाला हो, ईमान से महरूम हो, कौन सा शख्स ऐसा है जो कल की तैयारी नहीं करता। अगर आपको ये इत्तला हो जाए कि कल सुबह नाश्ते के लिए कुछ नहीं है, 100% बाजार में भी नहीं मिलने वाला है, तो रात में नींद नहीं आएगी, घबराहट शुरू हो जाएगी। हालांकि हो सकता है कल सुबह होते होते अल्लाह ताला हालात बदल दे। लेकिन आलम यह है कि इंसान आखिरत के सिलसिले में ऐसा गौर नहीं करता, तैयारी नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तुम में से दाना बीना वो शख्स है, चालाक होशियार। तुम समझते हो चालाक वो है जो अपनी तिजारत सेट कर गया, चालाक वो है जो एक प्लॉट के बाद दूसरा प्लॉट, एक बंगले के बाद दूसरा बंगला बना रहा है। फरमाया नहीं, ये चालाक नहीं, चालाक वो है जो अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करते हुए आखिरत की तैयारी कर रहा है, मरने के बाद क्या होगा उसकी तैयारी कर रहा है। यह है इंसान की जहानत, यह है इंसान की समझदारी। असल मुस्तकबिल के सिलसिले में जो मेन फ्यूचर है इंसान का, उसके सिलसिले में वो तैयारी करे। मा कद्दमत लिगदिन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, मस्जिद नबवी के सामने पड़ाव डाल दिया उन्होंने। कबीले मुज़र के वो लोग थे और बराए नाम कपड़े क्या थे कि कम्बलें थी जिसको अपने जिस्म पर लिपटे हुए थे और उसमें सुराख करके उसको बांध रखा था। और उनका आलम यह था कि चेहरे से उनके फक्र फाके की गुर्बत का अंदाजा हो रहा था कि कई दिन के भूखे हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते हैं, अंदर आते हैं, बाहर निकलते हैं, अंदर मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक नमाज का वक्त हुआ, आपने अजान दिलवाई, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान दी, नमाज कायम हुई और नमाज से फारिग होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे में इसी आयत की तिलावत की। तिलावत करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन, हर शख्स सोच ले कल के लिए क्या करना है। लिहाजा तुम कल के लिए क्या जमा करना चाहते हो अल्लाह ताला के खजाने में, उस आखिरत के क्रेडिट में, उस आखिरत के अकाउंट में क्या तुम जमा कराना चाहते हो। जरा गौर कर लो, आगे बढ़ो और कुछ ना कुछ तुम अल्लाह की राह में अब देने की कोशिश करो। अगरचे के खजूर का टुकड़ा भी हो तो उसको हकीर ना समझो। अब सहाबा का आलम यह हुआ कि एक साहब है कि गेहूं की बोरी कांधे पे उठाए चले आ रहे हैं, एक साहब है कि खजूर ला रहे हैं, एक साहब कपड़े लेके आए हैं, कोई गर्म कपड़े, ओढ़ने का सामान, हर तरह की चीजें मस्जिद नबवी में जमा हो गई। और उस गरीब खानदान में, कबीले में जो 150 लोग आए थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम की। तो ये कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर इतना मसरत का एहसास था, खुशी का इतना एहसास था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के बारे में हदीस में आया कअन्नहु मुज़हबतुन, जैसे कि सोने का बना हुआ हो, सोने का मुज़हबत, ज़हब सोने को कहते हैं कि चेहरा सुर्ख और चमकने लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फिल इस्लामी, कि देखो अल्लाह ताला के दीन में जो अच्छी बात का आगाज करता है तो उस अच्छी बात का सिला उसको भी मिलेगा, करने वाले को भी मिलेगा, क़यामत तक जो करते रहेंगे उनको भी मिलेगा। और
تم نے جو نیک کام کا آغاز کیا تم کو اس کے اجر کی کمی نہیں ہوگی. پھر فرمایا اور جو بری بات کا آغاز کرے گا تو اس کو بھی اس کے اپنی برائی کے کرنے کا، اس کی جو پیروی کیا اور نقل کرتے ہوئے برائی کیا، سب کا گناہ اس کے کریڈٹ میں جمع ہوگا. اور یہ گناہ ایسا نہیں ہے فرمایا کہ آگے ان کی کریڈٹ میں جمع ہوگا تو مجھے کم ہو جائے. کہا سب کو برابر برابر اپنے اپنے کرنے کا گناہ ملتا چلا جائے گا. ارشاد فرمایا کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کو آخرت کے خزانے میں تم نے جمع کر دیا ہے، یہ سب کا اجر تم کو ملنے والا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور کر لو کہ تم کو کل کے لیے کیا تم نے تیاری کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب اللہ تعالیٰ کا تقوی بندہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے حالات میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے سہولیات پیدا کرتا ہے. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہیں فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، مصیبت سے نکلنے کا انتظام اللہ تعالیٰ فرمائے گا. کہیں فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، حالات کو تمہارے لیے کشادہ کر دے گا، سازگار کر دے گا. کہیں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تم کو نور دے گا. کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تم کو ایک شعور دے گا، فہم دے گا، فراست دے گا جس سے تم حالات کو سمجھ سکو گے. اتنا قرآن مجید میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو، اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو. کہ اگر بندے مومن اس ترکیب کو اپنا لے، اس راستے پر چل پڑے تو پھر وہ دیکھے گا کہاں کہاں سے اللہ کی مدد آتی ہے. فرمایا مثلا مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نوکری نہیں کریں گے بے روزگار رہ جائیں گے، لہذا حرام نوکری شروع کر دو، غلط جگہ پہ نوکری شروع کر دو. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں، تم قربانی دو، غلط چیز میں حرام میں ملوث نہ ہو. تھوڑا امتحان ہوگا، آزمائش تو ہوگی، اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ یقین پکا ہے کہ نہیں. لیکن جب تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے ہم رزق دیں گے جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہوگا. ہم کھول دیں گے راستے، ارشاد فرمایا ایسے راستے کھول دیں گے کہ تم کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ عنایت فرما سکتا ہے. میں اس کے لیے عام طور پہ کہتا ہوں آج کل سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ ہمارے ایئرپورٹس وغیرہ اور بڑے شاپنگ مالز وغیرہ پہ بڑی بلڈنگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ آٹومیٹک دروازے لگے رہتے، دور سے بیٹھ کے آپ تکتے رہیے میں تو اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا، باہر ہی سے بیٹھے ہوئے تک رہے ہیں تو نہیں داخل ہو سکیں گے. لیکن آپ قریب جائیے، قریب جانے کے ساتھ ہی وہ دروازہ آپ کے لیے خود بخود کھل جاتا ہے. یہ ہے کہ آپ جائیے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، خود بخود حلال کے دروازے کھلیں گے، خود بخود نیکیوں کے دروازے کھلیں گے، آپ آسانی سے داخل ہو سکیں گے. دور سے بیٹھ کے سوچتے رہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، بھئی بہت مشکل ہے، اللہ والوں کا کام ہے، میں تو نہیں کر سکتا ہوں، تو لازمی بات ہے توفیق نہیں ملنے والی ہے. جدوجہد کرنی ہوگی، قریب جانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہاری ساری ایکٹیویٹیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں رہ جاتی، ہر چیز سے وہ واقف ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور اس کا بدلہ کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان پر ایسی زندگی مسلط کر دی کہ خود وہ اپنے آپ کو بھول کر رہ گئے. الجھنوں میں، پریشانیوں میں، علالتوں میں، بیماریوں میں، فتنوں میں، آزمائشوں میں ایسا مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ خود انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. لہذا اللہ کو یاد رکھو، غفلت کی زندگی بسر نہ کرو. اس سے پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ ہر مجلس میں اللہ کو یاد کرتے رہیں. اللہ کو یاد کرنے کے متعدد طریقے، نمازیں ہیں جس سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار ہے جس سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بندہ مومن ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے اور اس پر الحمدللہ کہتا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، غفلت کے پردے چاک ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں عام ہوتی ہیں. لہذا فرمایا کہ اللہ کو فراموش کر کر زندگی بسر کرو گے تو تم پر
وہ زندگی مسلط کر دی جائے گی جس میں تم خود اپنے آپ کو بھلا دو گے، فراموش کر دو گے۔ جب انسان خدا فراموش بن جاتا ہے تو خود بھی فراموش ہو جاتا ہے، وہ خود بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو آج اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی بسر کرے گا، دنیا کی زندگی میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی بسر کرے گا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو فراموش کر دے گا، پڑے رہو عذاب میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دے گا۔ لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی بسر کرنا بہت بری بات ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہیں، دین سے محروم۔ فاسق کے معنی اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری سے نکل جانا، نافرمانی کرنا۔ اولئک هم الفاسقون، اور یاد رکھو لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جو فاسق ہو کر آگ کے مستحق ہوں گے اور جو اہل تقوی جنت کے مستحق ہوں گے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والوں کا عالم ہی کچھ اور ہوگا، اصحاب الجنت هم الفائزون، حقیقت میں کامیاب جنت والے ہیں۔ حقیقت میں جو کامیابی مل رہی ہے وہ اہل جنت کو مل رہی ہے، باقی عارضی زندگی تو کسی بھی طرح بسر ہو سکتی ہے۔ لہذا غفلت کی زندگی، نافرمانی کی زندگی، تقوی کے خلاف ہو کر زندگی بسر کرنا، یہ انسان کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھو، تقوی پر زندگی بسر کرنا، اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اس کی فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس حقیقت کو انسان اس دنیا میں سمجھ لے، یہی حقیقت قرآن مجید سمجھانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اس حقیقت کو سمجھا رہا ہے۔ کتنے انسان ہیں جو اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ فرمایا قلیل من عبادی الشکور، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کم ہے بندے، انگلیوں پہ گنے جانے کے قابل ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے مستفید ہو کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، بہت کم ہے۔ حالانکہ اللہ کے کلام کا عالم یہ ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس کلام کو پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ، تو تم دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ اللہ کی خوف اور اس کی خشیت کی وجہ سے پھٹ پڑتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان کا دل یہ پتھر سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے اور اس دل پر اللہ کا کلام اثر نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اثر ہی نہیں کرتا۔ پتھروں کا عالم یہ ہے کہ پتھر پھٹتے ہیں، اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ارشاد فرمایا انسان کا دل پتھروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان من الحجارۃ لما يتشقق فيخرج من الماء، کتنے پتھر ہیں جو پھٹ رہے ہیں، اس سے میٹھے میٹھے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، لیکن انسان کے دل کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اثر کی وجہ سے اس کا دل متاثر ہو کر اس سے خیر کا چشمہ پھوٹے، ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ مہر لگا لیتا ہے انسان اپنے دلوں پر۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قفل لگایا ہوا ہے، لاک کر، سچائی کو داخل نہیں ہونے، بے حس ہو گیا، ضمیر کو وہ بیچ دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام ذرہ برابر تبدیلی نہیں پیدا کر پاتا۔ فرمایا کہ اللہ کے کلام کا تو جلال یہ ہے کہ اگر وہ پتھروں پر، پہاڑ پر اور ٹیلے پہ نازل ہو جائے تو وہ تھر تھرا جائے، لرزہ براندام ہو جائے، پھٹ پڑے اللہ کی خشیت سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ مثال کے ذریعے سے تم بات کو سمجھ سکو۔ لیکن جو پتھر دل ہوتے ہیں، بلکہ پتھر دل سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، تو ان پر لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا کلام ان دلوں میں داخل نہیں ہو پاتا اور ان دلوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، زندگی میں پھر تبدیلی نہیں پیدا ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھو انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے پورا جسم ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا وہ ہے دل جس میں کہ جب حقیقت داخل ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر سارا جسم سدھرتا چلا جاتا ہے۔ اب جب دل بگڑ گیا تو فرمایا کہ پھر سارا جسم بگڑ جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے۔
इस दिल पर अल्लाह के कलाम को नाजिल करो। इसको अल्लामा इकबाल कहते थे ना कि जब तक कि आपके ज़मीर पे कुरान मजीद नाजिल नहीं हो रहा है तो न कश्शाफ की तफसीर और न ही राजी की तफसीर, कोई तफसीर फिर सूदमंद नहीं होगी, फायदा नहीं पहुंचाएगी। जब ज़मीर पर, दिल पर कुरान मजीद नाजिल हो जाए, अल्लाह का कलाम दिल में जगह पाले, तो उसके बाद फिर तुम देखोगे कि जिंदगी में बड़ी जबरदस्त तब्दीली होती है। वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून, ये वो मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि लोग फिक्र करें, गौर करें, अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करें कि अल्लाह ताला के कलाम में ये हुस्न, ये जमाल, ये जलाल, ये रौब, ये दबदबा क्यों है कि पत्थरों पर नाजिल हो जाए तो पत्थर रेजा रेजा हो जाए। ये इसलिए है कि कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, कि बादशाहों की जो गुफ्तगू होती है ना, वो गुफ्तगू भी बादशाह होती है, उसका एक मेयार होता है। अब ये किसका कलाम है इसका हमको अंदाजा नहीं हो रहा है। अगर इसका अंदाजा हो जाए कि किसका कलाम है तो फिर लाजमी बात है हमारी और आपकी जिंदगी में बहुत असर करेगा ये कलाम। सुनने के साथ चौंक पड़ेंगे हम। और उसकी मैं मिसाल देता हूं कि फोन बजने लगा, आपने फोन उठाया, कान से लगाया और उसके बाद कहने वाला कह रहा है, मिसाल के तौर पर हमारी अपनी जबान की इस्तिलाहों से काम लेना पड़ता है ताकि हम समझ सके कि कहने वाला कह रहा है मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हूँ। तो अगर आप लेटे हुए हों तो एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कहिए आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जबकि वो आपसे 1700-1800 किलोमीटर दूर शायद दिल्ली में बैठा हुआ है, लेकिन आप चौंक के बैठ जाएंगे। जी सर 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 पैर सब भूल जाएंगे, आप हालत खराब हो जाएगी। झूठ भी बोलते तो आप थोड़ी देर के लिए घबराएंगे, नंबर देखने के बाद फिर मालूम होगा अच्छा ये तो मेरा साथी है, प्रैंक कर रहा है, लेकिन घबराहट तो पहले तारी होगी ही होगी। और अगर इत्तेफाकन उन्होंने कह दिया कि मैं हूँ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और उसकी दलील ये है, ये नंबर है, तुम तहकीक कर लो, इंक्वायरी कर लो, मैं ही गुफ्तगू कर रहा हूँ और अच्छा चलिए फोन में गलतफहमी हो सकती है, लेटर आ गया और उसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, वो लेटर खोलते खोलते हाथ थरथराएगा, ठंडे ठंडे पसीने आएंगे। क्यों? इसलिए कि आपको मालूम है कि जिसने आपको लेटर भेजा उसकी शख्सियत बहुत बड़ी, उसकी शख्सियत बहुत बड़ी। तो ये कलाम किसका है? ये कलाम जिसका है उस हस्ती को हमने नहीं समझा। अगर उस हस्ती को हम समझ ले तो एक आयत पढ़ते हुए भी रो पड़ेंगे, घबरा जाएंगे। और अहकाम जो अल्लाह ताला ने अपने कलाम में बयान किए, वो अहकाम के सिलसिले में एक लम्हे के लिए गफलत नहीं बरतेंगे। अब इसके लिए अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने कहा कि बंदो जरा मुझे जानो, मेरी मारिफत तुम पैदा करो, मुतकल्लिम को जान लोगे तो कलाम की अहमियत पैदा हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बुजुर्ग ने एक जगह लिखा कि जंगल में शेर जब दहाड़ता है, पुकारता है, तो शेर के दहाड़ने की आवाज सुनकर दरख्त की ऊपर की शाख पर बैठा हुआ बंदर थर कांपकर नीचे टपक पड़ता है, पके हुए फल की तरह गिर जाता है। क्यों? उसको मालूम है ये जो दहाड़ रहा है कितना खतरनाक है, क्या जलाल है उसमें, क्या ताकत है उसमें, उसको मालूम है, वो जानता है। लिहाजा मुतकल्लिम की मारिफत की वजह से कलाम की अहमियत होती है। ये है, जब मुतकल्लिम की मारिफत ना हो कलाम की अहमियत नहीं होती है। मुतकल्लिम की मारिफत होती है तो फिर कलाम की पूरी अहमियत हो जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते गुजरते देखा है खातून जरा शोर मचा रही है, रो रही है। तो उन्होंने उस खातून से कहा क्या हुआ? तो कहा इनके कोई अजीज, शायद शौहर या बेटे कोई वफात पा गए हैं। तो हुजूर ने कहा इज़बिर सब्र करो। वो खातून कह पड़ी आप अपनी राह लीजिए, मेरी मुसीबत मेरे साथ है। चीख पुकार करते हुए उन्होंने जुमला कह दिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए। सब सहाबा कहने लगे तबाह हो गई तू, किसको कहा तूने? ये अल्लाह के रसूल थे। दौड़ी हुई आई। अब मुतकल्लिम मालूम हो गया ना, लिहाजा कलाम की भागते हुए आई वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, कहा माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं, वरना मैं ये जवाब नहीं देती।
हुजूर ने कहा लेकिन याद रखो कि चाहे पहचानो ना पहचानो, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, कि सब्र जो है ना जैसे ही चोट लगे उसी वक्त से शुरू करो। ये क्या 2-4 दिन बाद सभी सब्र करेगा, सदमा लगते ही सब्र की कैफियत तुम अपने अंदर पैदा करो। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ये कि जब मुतकल्लिम की मारिफत पैदा होती है तो कलाम की अहमियत, ये कलाम की अहमियत समझाने के लिए अल्लाह ताला ने साहिब कलाम कौन है, किसने कुरान मजीद नाजिल किया, मुतकल्लिम कौन है, वो अल्लाह ताला ने अब बयान फरमाया आगे की 3 आयतों में, जो इतनी अहम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, 2 बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं आपकी खिदमत में रख दूं। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये सूरतुल हशर की 3 आयतों को जो 24 घंटों में एक मर्तबा पढ़ ले, मरेगा तो शहादत की मौत, डायरेक्ट जन्नत में दाखिल होगा, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। और दूसरी बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि इन्हीं 3 आयतों में अल्लाह ताला का वो इस्म आज़म है, जिस इस्म आज़म के जरिए से दुआ करोगे तो रिजेक्ट नहीं होगी, मुस्तरद नहीं होगी। इस्म आज़म में खास इस्तिलाह है अल्लाह ताला का सबसे अजीम तरीन नाम, जो बड़ा बाबरकत, तो फरमाया इन्हीं आयतों में है। जब तुम इन आयतों के जरिए से दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ मुस्तरद नहीं होगी। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि इन आयतों की क्या अहमियत है। फरमाया हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। ये अस्माए हुस्ना शुरू हो रहे हैं और लाज़मी बात है इसमें एक एक इस्म ऐसा है कि अगर उसकी तशरीह की जाए तो कम से कम 1 घंटा 1.25 घंटा लगेगा। और लाज़मी बात है इतने अस्माए हुस्ना यहाँ जमा हैं, उनकी तशरीह अगर की जाए सही मानों में तो 10-12 घंटे तो बहुत आसानी से लग जाएंगे। लिहाजा मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ। फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वही अल्लाह ताला है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, आलिमुल गैबि वश्शहादति, जो हाजिर व नाजिर है, गैब का भी जानने वाला है, मौजूद का भी जानने वाला है। ये अल्लाह ताला ने बात जो इरशाद फरमाई आलिमुल गैबि वश्शहादा, याद रखिए हमारे लिए 2 चीजें अलग अलग है, एक है शुहूद, एक है गुयूब। शुहूद ये है आप अपने सामने जो चीज देख रहे हैं, लेकिन मस्जिद के दीवार के पीछे क्या है ये मेरे लिए गैब है। हो सकता है वहां बड़ा सा अजदा बैठा हो सकता है वहां 2 आदमी लड़ रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं, ये मेरे लिए गैब हो गया। जितने पर्दे हायल होते हैं उतना ही गैब होती जाती है चीजें, 2-4 दीवारें और हो जाए और भी बिल्कुल गैब हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला के लिए याद रखिए दोनों चीजें बराबर हैं, यकसा हैं, दोनों चीजें यकसा हैं, इसमें कोई फर्क नहीं कि शुहूद है कि गुयूब है, दोनों बराबर है। हर चीज अल्लाह ताला की निगाह में है, उसका इल्म ऐसा वसी है कि हर चीज वो देख रहा है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये ताबीर बयान फरमाई कि सिया रात में समंदर की लहरों के नीचे काली चट्टान पर अगर एक कीड़ा भी रेंग रहा है तो वो अल्लाह की निगाह से महरूम नहीं, अल्लाह की निगाह से वो ओझल नहीं है, अल्लाह ताला उसको देख रहा है। ये है अल्लाह ताला का इल्म, आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह ताला की रहमतें बेपनाह हैं और उसकी रहमतों का आलम यह है हुवर रहमान, वो कसरत के साथ रहमत करता है, रहीम और हमेशा पायदारी भी है, हमेशा रहम करता रहता है। होता क्या है कि कोई भी चीज कसरत के साथ हो तो जल्दी खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा कोई भी चीज हो तो जल्दी खत्म हो जाएगी। खूब आप गुस्से में हो लेकिन 2-4 मिनट में आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, जो सबब है गुस्से का वो खत्म हो गया, गुस्सा खत्म। बहुत आप भूखे हैं, बहुत भूखे, 1 हफ्ता से किसी को अल्लाह ना करे खाने के लिए ना मिला, हफ्ते भर का भूखा, आधे घंटे में 1 ही प्लेट खाने में किस्सा खत्म हो जाएगा, इल्ला एक बड़ा पेटू हो, वरना तो 1 प्लेट 2 प्लेट 2-4 रोटी क्या खाएगा, किस्सा खत्म, भूखा नहीं है वो। अरे भाई 1 महीने से नहीं खाया था तो लाजमी बात है 1 महीने तक खाते रहना चाहिए था, नहीं, 1 ही प्लेट खाने के साथ उसकी भूखापन खत्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमतें कसरत से है, बहुत है, लेकिन वो फौरन नहीं खत्म होती है, हमेशा जारी भी रहती है, बाकी रहती है, हमेशा चलती रहती है। वरना आलम ये होता है कि अल्लाह ताला की रहमतें कसरत के साथ फौरन खत्म हो जाने वाली होती
تو لازمی بات ہے ہماری زندگیاں بہت جلدی ختم ہو گئی ہوتی. چلیے زندگی چلی گئی, آخرت میں بھی اللہ کی رحمتیں ہم کو نہ ملی ہوتی, لیکن اس کی رحمتیں ہمیشہ جاری رہنے والی, ہمیشہ جاری رہنے والی. رحمان بکثرت رحمت کرنے والا, رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا. واللہ الذی لا الہ الا ہو, وہی ہے اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ عجیب و غریب انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے اپنی ان آیتوں کا, اپنے ان اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا. وہ عالم الغیب و شہادہ هو الرحمن الرحیم, یہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی آیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے احسانات, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا جو معاملہ فرمایا, یہ اس کا حسن و جمال ہے. اور آگے جو آیتیں آ رہی وہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی, کامل, اس کی ہر چیز کامل ہے, کسی چیز میں نقص نہیں, کمی نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک جو صفت آ رہی ہے وہ صفت میں ایک دعوے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, دوسری صفت اس کی دلیل بن جاتی ہے, دوسری صفت دعویٰ بنتی ہے تو تیسری صفت اس کی دلیل بنتی چلی جاتی ہے. کیسے؟ الملک, وہی مالک حقیقی ہے, صحیح معنوں میں اسی کی اونرشپ ہے, وہی مالک ہے. کیوں ہے وہ مالک؟ القدوس, اس لیے کہ اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے, وہ بے عیب ذات ہے. اور وہ بے عیب ذات کیوں ہے؟ السلام, وہ سلامتی ہے اس کے وجود میں, سلامتی ہے, سلامتی وہیں سے ملتی ہے, عافیت وہیں سے ملتی ہے. السلام کیوں ہے وہ سلامتی والا؟ المؤمن, امن ہم کو وہی دے رہا ہے, ہر چیز سے ہم کو امن دے رہا ہے. کیسے امن دے رہا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ دنیاوی زندگی کے بارے میں غور کریں یا آپ اخروی زندگی کے معاملے میں غور کریں, ہر طرف سے ہم کو امن اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہا ہے. ایک مینٹلی پیس کہ آپ کو یہ امن مل رہا ہے دنیاوی زندگی کے سلسلے میں کہ بھائی مجھے غلہ ملے گا, کھانے پینے کے لیے ملے گا, بازار میں اویلیبل ہے, اور 1 مہینے کا تو گھر میں ہے, اس کے بعد سے خرید سکتا ہوں, سال گزر جائے گا, پھر غلہ لگے گا, پھر کھیت کٹے گا, پھر مجھے ملے گا. ایک امن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے. اگر یہ اللہ کی سنت نہ ہوتی, سنت اللہ اس کے برخلاف ہوتی, اور کھیتوں میں اس طرح غلہ نہ اگتا, تو لازمی بات ہے ہمارے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہوتی, خوف پیدا ہوتا, اندیشے ہوتے, آنے والے سال مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا, بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک روٹین بنا دیا اس نے. آمنہم من خوف, فرمایا کہ ہر خوف سے وہ تم کو امن دیتا ہے. یہ امن اس کا ہمیشہ ایک بندے کو ملتا رہتا ہے, اور اس کو آپ پھیلاتے چلے جائیں تو زندگی کے ہر مرحلے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی جانب سے ایک امن اور ایک عافیت کی کیفیت ہم کو ملتی رہتی ہے. امن کون دے سکتا ہے؟ میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں امن. میں آپ کو کہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے, ماشاءاللہ آپ کو کوئی 1 سال تک تکلیف نہیں پہنچائے گا, تو آپ کہیں گے کہ دل لگی کی باتیں. لیکن اگر یہی بات آپ کو کمشنر آف پولیس کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا, آپ کے محلے میں جب تک میں ڈیوٹی پر ہوں آپ کو نگاہ اٹھا کر کوئی نہیں دیکھ سکتا, تو آپ شاید ان کو ہاتھ چومیں, چائے وائے پلائیں, کیونکہ اتھارٹی ہے. اتھارٹی ہوگی تو وہ امن دے سکتی ہے. فرمایا المؤمن المہیمن, وہ غلبے والا نگہبان ہے, وہ اتھارٹی ہے, غلبہ ہے اس کا, وہ امن دے سکتا ہے, دوسرا کوئی امن نہیں دے سکتا ہے. اب جب وہ اتھارٹی ہے تو ارشاد فرمایا کہ وہ اتھارٹی کیسے بن گیا؟ العزیز, اس کا مقام وہ ہے جس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ خاص ترجمہ میں کر رہا ہوں العزیز کا. عزیز کا ترجمہ عام طور پر کہتے ہیں عزت والا, لیکن یاد رکھیے عربی میں العزت کہتے ہیں اس مقام کو جس پر کے ہاتھ ڈالنا اور جس کو اجاڑ دینا, جس کے خلاف جانے کا تصور بندہ نہ کر سکے, ایسا اونچا مقام. لہذا العزیز وہ غلبے والی ذات ہے جس کے مقام پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اور یہ کیوں کہ اس کا غلبہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اس کے غلبے کو کم نہیں کر سکتا, اس میں انٹرفیئر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ الجبار وہ ہے جو سب کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. جبار کا مفہوم اصلاً یہ ہے, بہت پازیٹیو مفہوم ہے. اب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں الجبار کے معنی ہوتے ہیں کہ ذرا پہلوان قسم کا, سورما قسم کا. نہیں, یہ تو ہمارے اپنے
सेंस है उर्दू के, वरना अल जब्बार का मफहूम ये है, जबर अरबी में कहते हैं कि नक्स को पूरा करना, कभी को पूरा करना। इंजेबार का भी लफ्ज इसी से आता है और इसी से अल्लाह की सिफत अल जब्बार बनी कि वो हर एक का सपोर्ट करता है, उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जब उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, कोई हाथ नहीं डाल सकता और उसके कामों में इंटरफियर नहीं हो सकता, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मखलूक वहां मजबूर हो जाती है ना कि उसको दूसरों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट करने वाला कंडीशन लगाता है, परेशान करता है और अपने मुतालबे पूरे करवा लेता है। लेकिन जहां ये कैफियत ही नहीं है, किसी की मदद की उसको कोई जरूरत नहीं है, तो वो जो चाहे वो फैसला करे। और जब उसका आलम ये है कि कोई उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो फिर बड़ाई तो सिर्फ उसी की हुई ना, मुतकब्बिर वही है बड़ाई वाला, किब्र वाला, अजमत वाला। ये तकब्बुर याद रखिए बंदों के लिए बहुत बड़ा आयब है और अल्लाह की सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि किब्र उसकी असली सिफत है ना, ओरिजिनली वो है बड़ा अजमत वाला। हम लोग बड़े नहीं है। अब जब हम बड़े नहीं है, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसके माने हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, गुरूर पैदा हो रहा है, तकब्बुर पैदा हो रहा है, इसलिए हम बर्बाद हो जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस कुदसी में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि किब्र, ये बड़ाई जो है ये मेरी चादर है, फरमाया। और फरमाया कि अजमत जो है वो मेरा पैरहन है, जो मेरी चादर में, मेरे पैरहन में दाखिल होने की कोशिश करेगा, जो मेरे इस किब्र में, बड़ाई में, अजमत में झगड़ा करेगा, उसकी कमर तोड़ कर रख दूंगा, उसकी कमर तोड़ कर रख दूंगा, जलील और रुस्वा कर दूंगा। लिहाजा मखलूक के लिए तकब्बुर ऐब, अल्लाह के लिए खूबी। क्यों? ओरिजिनल है, उसकी अपनी सिफत है, जाती सिफत है। वो ऐसा बड़ा है कि उसको कोई सपोर्टर की जरूरत नहीं, उसका मकाम यह है कि उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, और वो निगहबान है पूरी कायनात का। तो लाज़मी बात है अजमतें उसी के लिए ज़ेबा है। सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, अल्लाह की जात पाक है। जो कुछ लोग शिर्क कर कर अल्लाह को कमजोर, नौजुबिल्लाह, और अल्लाह ताला दूसरों का मोहताज बयान करते हैं, उन सारी नकायस से, सारे अयूब से अल्लाह ताला पाक है, बेअयब है। वल्लाहुल खालिकुल बारिकुल मुसव्विर, वही है जिसने अल खल्क, अदमे वजूद से वजूद दिया, कोई चीज मौजूद ही नहीं थी उसको अल्लाह ताला ने मौजूद किया। अल बारी, फिर जरूरत भर उसको अलग किया, फिर उसके बाद अल मुसव्विर, आइडेंटिटी दी। अल्लाह ताला का आलम ये है कि उसने मटेरियल भी बनाया, मटेरियल में से अब हजरत इंसान को जितने मटेरियल की जरूरत है उतना मटेरियल अलग किया, फिर उसके बाद उसमें जो नाक नक्शे की जरूरत है वो सब इनायत फरमाया। लिहाजा वो खालिक भी है, बारी भी है, मुसव्विर भी है। लहुल अस्माउल हुस्ना, भले भले नाम सब उसी के हैं। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द, तस्बीह बयान करती है हर वो चीज जो आसमान में है, हर वो चीज जो जमीन में है। इसी से इस सूरत का आगाज हुआ, इसी सिफत से इस सूरत का इख्तिताम हो रहा है कि उसकी पाकी, किबरियाई, बड़ाई, अजमते, हम्द, सताइश, हर वो चीज बयान कर रही है जो आसमानों में है। फरिश्ते बयान कर रहे हैं, चांद सितारे बयान कर रहे हैं, हर वो चीज जो जमीन में है, दरख्त, बहती नहरें, खड़े हुए पहाड़, हर चीज अल्लाह की अजमत बयान कर रहे हैं। क्यों? वहुवल अजीजुल हकीम, और बड़े गलबे वाला, बड़ा दानो बीना है। कुरान मजीद में तकरीबन 30 मकाम ऐसे हैं जहाँ अजीज के साथ हकीम का लफ्ज अल्लाह ताला ने लगाया, क्योंकि याद रखिए जिनको जरा सा गलबा मिल जाता है, कंट्रोल मिल जाता है, वो आपसे से बाहर हो जाते हैं फरमाया। लेकिन अल्लाह ताला का आलम यह है कि मुकम्मल काबू उसको है, उसी का कंट्रोल है, लेकिन जर्रा बराबर भी उसका काम हिकमत से हटा हुआ नहीं है। हर काम में हिकमत है, हर काम में एक रीजन है, एक लॉजिक है, और हर काम में अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के लिए इफादियत रखा। लिहाजा वही इज्जत वाला, गलबे वाला, वही हिकमत वाला है। लिहाजा ये वो अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना है जिनसे तुम दुआएं करो, जिनसे तुम अल्लाह ताला का जिक्र करो, तो तुम गफलत वाली जिंदगी के फिर हामिल नहीं रह जाओगे, तुम फिर जिक्र वाली जिंदगी के मालिक बनोगे। और फिर जब ये जिक्र वाली जिंदगी होगी, तकवे वाली जिंदगी होगी, तो तुम जन्नत के मुस्तहिक बनोगे।
اور کوئی بھی جنتی لازمی بات ہے وہ جہنمی کی طرح نہیں ہو سکتا. جنتی بہت ممتاز ہے, اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بڑا محبوب ہے. یہ ہے وہ خلاصہ اس صورت کا, اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے عملی پیغام کہ اللہ کی یاد کے ساتھ آخرت کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.